जख्म फिर से गुलाब हूँ। सेकंड एपिसोड। हाँ, इनकी बीवी वो अकेले आए हैं ना? क्या पहले भी अकेले आते हैं? और इनके बच्चे? उन्होंने तो शादी ही नहीं की। हमीदा ने इसकी मालूमात में इजाफ़ा किया। लेकिन मैंने सुना था किसी मैम से। ऐना ने बात अधूरी छोड़ दी। एक बार एक मैम आई थी यहाँ, बड़ी खूबसूरत थी। ये नीली नीली आँखें, सोने जैसे बाल, हर वक्त अरहम साहब के आगे पीछे होती रहती थी। खाने की टेबल पर भी इनकी नज़र साहब पर होती थी। खाती कम, अरहम साहब को ज़्यादा देखती थी। वो हंसी। बड़े साहब ने पूछा था शादी का, लेकिन अरहम साहब ने कहा ये सिर्फ मेरी दोस्त है और पाकिस्तान देखने आई है। साहब ने तो ज़ोर भी दिया था, लेकिन अरहम साहब नहीं माने। क्यों? बेख्तियार ही इसके लबों से निकला था। मैं तो तब इधर काम नहीं करती थी ऐना बीबी, पर हमीदा ने बात अधूरी छोड़कर इधर उधर देखा। पर क्या? ऐना ने बेचैनी से पूछा। वो मेरी भरजाई काम करती थी इधर, इसने बताया था मुझे। अरहम साहब का चक्कर था किसी के साथ। इधर शादी नहीं हो सकी इनकी। मरते मरते बच्चे थे, बड़ी हालत ख़राब हो गई थी। महीनों हॉस्पिटल में रहे थे। सुना है बड़ी लड़ाई हुई थी तब बड़े साहब और बेगम साहब की। साहब ने बेगम साहिबा से कहा था कि इन्हें पता था इस इश्क व माशूक का, तो उन्होंने बताया क्यों नहीं? ऐना ने बेहद नागवारी से इसे देखा, लेकिन जाहिर है वो इसका अंदाज़ गुफ्तगू नहीं बदल सकती थी। सो अपनी नागवारी का इजहार किए बगैर इसने पूछा, कौन थी वो? मेरा मतलब है वो लड़की जिससे अरहम भाई शादी करना चाहते थे। इसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा था। पता नहीं जी, मुझे नहीं पता कौन थी वो, लेकिन जी कोई भी थी, इसने अरहम साहब को घर से बेघर कर दिया। भरजाई कहती थी अरहम साहब हॉस्पिटल से आकर मुल्क से ही बाहर चले गए थे और 4 साल बाद आए थे जब बड़े साहब का दिल का ऑपरेशन हुआ था। हमीदा नहीं जानती थी, लेकिन वो जानती थी वो लड़की सहर आपी के अलावा और कोई नहीं हो सकती थी। और सहर आपी वो एकदम ही किचन के पास से हटकर लाउंज का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई और वहाँ खड़े खड़े ही इसने एक छोटा गेट खुलते और फिर अरहम को अंदर आते देखा। इसने रुककर खुदा बख्श से कोई बात की थी और फिर सर झुकाए पिछली लॉन की तरफ बढ़ गया। अंदरूनी गेट के पास दीवार से टेक लगाई खड़ी थी। ये बरामदा था। बरामदे की 4 सीढ़ियाँ पोर्च की तरफ थीं और 4 सीढ़ियाँ लॉन की तरफ थीं। वो गेट के पास खड़े खड़े भी नज़र उठाता तो इसकी नज़र ऐना पर ज़रूर पड़ती, लेकिन वो इसकी तरफ देखे बगैर इसके बाएं तरफ पोर्च में सर झुकाए गुजरता चला गया था। इस वक्त पोर्च में कोई गाड़ी नहीं थी। इसने जानबूझकर नज़र नहीं उठाई थी। इसे गेट में दाखिल होते ही पता चल गया था कि वो वहाँ खड़ी है, लेकिन वो उसे यकीनन देखना और उससे बात करना नहीं चाहता था, क्योंकि सहर आपी ने इसके साथ कुछ अच्छा नहीं किया था और वो सहर आपी की बहन थी। इसने पता नहीं क्यों खुद ही सोच लिया था कि बेवफाई सहर आपी ने की होगी। इसका कितना दिल चाह रहा था अरहम से बात करने का, लेकिन वो बेहद अफसरदा से होकर सीढ़ियाँ उतरकर लॉन में आकर कुर्सी पर बैठ गई। नेक्स्ट सीन। एलेक्सी का दरवाज़ा खोलते खोलते वो रुका और फिर एकदम वापस मुड़ा। इसे याद आया था कि इसने खुदा बख्श से डैडी के मुतालिक तो पूछा ही नहीं कि वो कब तक वापस आ रहे हैं। वो यहाँ सिर्फ डैडी की खातिर आता था। जब वो 4 साल बाद उनकी बीमारी का सुनकर आया था तो इसने उनसे वादा किया था कि वो अब इनसे राब्ते में रहेगा और चक्कर लगाता रहेगा। आईसीयू में डैडी के पास बैठे बैठे इसका दिल उदास होता रहा था और वो वादा करते हुए नहीं जानता था कि वो इस वादे पर कायम नहीं रह सकेगा। महीनों गुजर जाते, वो फ़ोन ना कर पाता। फिर फराज खान का खुद ही फ़ोन आ जाता। वो गिला करते, फ़ोन ना करने की शिकायत करते और जवाब में वो ये भी ना कह पाता कि इन गुजरे महीनों में उन्होंने खुद कितनी बार फ़ोन किया था। माजरत और मसरूफ़ियत, चंद जुमलों का तबादला और बस। और अब भी इन गुजरे 2 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 बार इनकी बात हुई थी और अब अचानक ही इसका दिल घबराया था। इन दिनों वो UAE में था, गवर्नमेंट कंसल्टेंट इंजीनियर। आखिरी बार जब इसकी फराज खान से बात हुई थी तो वो न्यूयॉर्क में था और इस बात को साल होने वाला था। पता नहीं डैडी कैसे होंगे, कहीं बीमार ना हो। हार्ट पेशेंट तो है ही, और इसने पाकिस्तान आने का इरादा किया और फिर बगैर इत्तला के आ पहुंचा। कम से कम वो आने से पहले फ़ोन कर लेता तो इसे पता तो चल जाता कि डैडी घर पर नहीं है, तो वो कुछ दिनों बाद आ जाता। खामखा में छुट्टी लेते हुए बॉस से भी झगड़ बैठा था। बॉस चाहता था कि वो 2 हफ्ते बाद छुट्टी पर चला जाए। बेशक इसकी छुट्टी ड्यू है, लेकिन फ़िलहाल कुछ काम है। लेकिन वो तो यूं ही इस बरतानवी बॉस से खार खाता था, सो भड़क उठा था। खैर, खुदा बख्श के करीब पहुंचते हुए इसने कंधे उचकाए। खुदा बख्श सवाली नज़रों से इसे देखने लगा। डैडी के प्रोग्राम का आपको कुछ पता है चचा? कब तक आएंगे?
مجھے تو نہیں پتہ، لیکن 15-20 دن تو لگ ہی جائیں گے، کیونکہ میں نے سنا تھا بیگم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ اتنے دنوں وہ اینا کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ اچھا؟ اس نے مڑتے ہوئے نظریں اٹھائیں۔ وہ لان میں کرسی پر سر جھکائے کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسے افسوس ہوا۔ اس نے سوچا وہ اس سے اپنے رویے کے لیے معذرت کر لے۔ وہ اتنی افسردہ لگ رہی ہے، یقیناً میں نے اسے ہرٹ کیا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ چھوٹی سی بچی آ گئی تھی جو بہت اشتیاق سے چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتی تھی، اور کوئی نئی بات جان کر اس کی آنکھیں چمک اٹھتی تھیں، جو اپنی مامی سے ڈرتی تھی اور جسے اپنی اماں سے بہت محبت تھی، اور وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر شہر نہیں آنا چاہتی تھی، کبھی بھی نہیں، لیکن اب آ گئی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ محبتوں کے سارے دعوے دھرے رہ جاتے ہیں جب سامنے شاندار گھر، سہولتیں اور عیاشیاں ہوں۔ وہ اینا کی طرف بڑھتے بڑھتے رک گیا۔ دھوپ اس کے کندھوں اور بازوؤں پر اور دائیں رخسار پر پڑ رہی تھی، لیکن وہ بے نیاز سی بیٹھی تھی۔ یہ لڑکیاں ہوتی ہی اس قابل ہیں، ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے، ورنہ سر پر چڑھ جاتی ہیں۔ ایک جھٹکے سے مرا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا انیکسی کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے لیے کافی بنا کر جب وہ بیڈ پر بیٹھا تو اس کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ بہت سال پہلے جب وہ 9 سال کا تھا تو یوں ہی اینا کی طرح دھوپ سے بے نیاز کرسی پر بیٹھا تھا، جب ڈیڈی چھپکے سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے۔ رومی بیٹا، میری جان، یہاں کیوں بیٹھے ہو دھوپ میں؟ اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ کیا ہوا میری جان؟ تم روئے تھے؟ کسی نے کچھ کہا؟ وہ تڑپ اٹھے تھے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ ماما یاد آ رہی ہیں؟ اس نے سر ہلا دیا، حالانکہ وہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ ماما کو بھولتا ہی کب تھا۔ وہ تو اسے اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے ہر وقت یاد آتی تھی۔ کتنی اچھی تھیں، کتنی محبت کرتی تھیں وہ۔ ادھر آؤ بیٹا میرے پاس۔ وہ اٹھ کر ان کے پاس آ کھڑا ہوا تھا اور ان سے لپٹ کر وہ بری طرح رو پڑا تھا۔ ڈیڈی، آپ شادی کرے ہیں، لیکن مجھے کوئی اور ماما نہیں چاہیے، میری ماما تو بس وہی تھیں۔ اور وہ بھونچکے سے رہ گئے تھے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ سب کہہ رہے ہیں آپ میری خاطر شادی کرے ہیں، اور جو نئی ماما ہوں گی وہ اچھی نہیں ہوں گی، وہ مجھے میری ماما کی طرح پیار بھی نہیں کریں گی اور ماریں گی بھی۔ انہوں نے اس کے آنسو پہنچے تھے۔ دوسروں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے میری جان؟ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ تو آپ شادی نہیں کریں گے نا؟ نہیں، وہ مسکرائے تھے۔ کبھی بھی نہیں؟ اس نے یقین دہانی چاہی تھی۔ ہاں، کبھی بھی نہیں۔ پرامس؟ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ پرامس۔ ہم دونوں باپ بیٹوں کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم دونوں تاعمر اکیلے رہ سکتے ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا، لیکن وعدوں کا کیا ہے؟ وہ تو یوں ٹوٹ جاتے ہیں جیسے پانی کے بلبلے بنے اور ختم۔ وعدے تو اس نے بھی کیے تھے، بہت سارے، عمر بھر ساتھ چلنے کے، ایک ساتھ جینے مرنے کے، لیکن کیا ہوا؟ سارے وعدے بھلا کر چل دی، اور کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ وہ خالی جھولی پھیلائے آس بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا ہے۔ ڈیڈی بھی وعدے بھول گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا وہ دونوں عمر بھر اکیلے رہ سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں رہ سکتے تھے، اور راحت آنٹی سے شادی کر لی تھی۔ وہ ابھی 8ویں کلاس میں تھا۔ اسے برا تو لگا تھا کہ راحت آنٹی اس کی ممی کے بیڈ روم میں رہیں اور اس کے پاپا کو شیئر کریں، لیکن بہرحال راحت اسے اتنی بری بھی نہیں لگی تھی کہ وہ ڈیڈی سے ناراض ہوتا اور احتجاج کرتا۔ راحت کا رویہ اس کے ساتھ کافی اچھا تھا۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ شروع میں ان کا اس طرح خیال رکھنا اور اتنا مہربان ہونا عجیب لگتا تھا، لیکن پھر وہ ہولے ہولے ان کا عادی ہو گیا تھا، اور اس نے انہیں ممی کہنا بھی شروع کر دیا تھا۔ اور جب سائم پیدا ہوا تھا تو وہ سائم کے ساتھ کافی اٹیچڈ ہو گیا تھا۔ لیکن یہ عورتیں، اف، کس قدر دوگلی ہوتی ہیں، کیسے 1000 چہرے ہوتے ہیں ان کے، اور اصل چہرہ ہزاروں چہروں کے پیچھے چھپا۔ اس نے اپنے اندر تلخی پھیلتی محسوس کی اور ٹھنڈی کافی کا کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ نیکسٹ سین۔ پھپھو؟ اینا نے اپنی پلیٹ میں چکن پیس رکھتے ہوئے بیگم راحت فراز خان کی طرف دیکھا۔ آج ڈنر پر وہ اس کے ساتھ تھی، اور حسب معمول اتنی لمبی چوڑی ڈنر ٹیبل پر وہ دونوں تھیں۔ ارحم بھائی بھی یہاں نہیں ہوتے، اور سائم بھی۔ آپ کا دل نہیں گھبراتا؟ سائم کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے گڑیا، لیکن اس کے فیوچر کے لیے جدائی تو برداشت کرنی ہی پڑے گی۔ ویسے ہم ہر سال اس سے ملنے جاتے ہیں، کبھی وہ بھی آ جاتا ہے۔ 3 سال سے کچھ زیادہ ہی ہو گئے ہیں اسے گئے ہوئے، اے لیول کی بات چلا گیا تھا۔ کیا وہ اب بھی ایسا ہی ہے؟ پڑھاکو سا؟ اس کے ذہن میں سائم اب بھی ویسا ہی تھا، بے نیاز سا، یا تو کمرے میں گھسا پڑھتا رہتا یا کمپیوٹر پر گیمز کھیلتا رہتا۔ بیگم راحت مسکرا دی۔ سائم کا ذکر کرتے ہوئے ان کا چہرہ کھل اٹھا تھا اور آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ ہاں، وہ بچپن سے ہی اپنی پڑھائی کے متعلق بہت سیریس تھا۔ اور ارحم بھائی؟ بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا۔
बेगम राहत ने चौंक कर से देखा और फिर सलाद अपनी प्लेट में रखते हुए लापरवाही से बोली। उसे कभी भी पढ़ाई से लगाव नहीं रहा। स्कूल में ही इसकी सोहबत बुरे लड़कों के साथ थी, सिगरेट पीना और रात गए तक आवारागर्दी करना। फराज तो बहुत परेशान रहते थे उसके लिए, इतना समझाते थे लेकिन। और ऐना को बेहद हैरत हुई जब वो इसके गांव आया तो इसने या शायद शहर ने बताया था कि वो इंजीनियर बन रहा था या बन चुका है। इसे ठीक से याद नहीं था। फिर बेगम राहत ने बगौर से देखा और चिकन का एक और छोटा पीस इसकी प्लेट में रखा। बाप बेटे में हमेशा पढ़ाई के लिए ही तो झगड़ा रहता था, बल्कि अब भी फराज को अफसोस होता है। पापा प्लीज़, वो चौंकी। और नहीं, मैंने चिकन ले लिया था पहले ही। बहुत ज़बरदस्त है यार, खाओ ना। वो हमेशा ऐसे ही बेतकल्लुफ़ी से बात किया करती थी। तो क्या अरहम भाई इसलिए घर में नहीं आते कि अंकल से नाराज़ हैं? वो बहुत मुतजस्सिस हो रही थी और पता नहीं क्यों अरहम के मुतालिक हर बात जानना चाहती थी। इस रोज़ के बाद से इसने अरहम को नहीं देखा था। पता नहीं वो कब बाहर निकलता था। हाँ, रात में नेक्सी की लाइट जलती वो अपने कमरे की गेड़ी से देखती थी। बेगम राहत ने इसकी आंखों से झांकते तजस्सुस को वाज़ेह तौर पर महसूस किया। फराज इसके लिए दुखी होते हैं इसकी हरकतों पर, लेकिन बेटा है, नाराज़ तो रह नहीं सकते इससे। वो खुद ही नहीं आता, मूडी है। उन्होंने कांटे की मदद से थोड़ा सा मज़ीद सैलड अपनी प्लेट में डाला। वो बहुत डाइट कॉन्शियस थी। इस वक्त भी उन्होंने चिकन के एक छोटे पीस और सैलड के अलावा कुछ नहीं लिया था। बिला वजह ही खफा हो गया हमसे, किसी लड़के से शादी करना चाहता था। फराज ने इजाज़त नहीं दी। कौन थे वो पुप्पो? और अंकल ने इजाज़त क्यों नहीं दी? थी किसी घटिया ख़ानदान की, पता नहीं कहाँ मिला था उसे। फिर भी तुम्हारे अंकल इसकी बात मानने को तैयार हो गए थे, लेकिन वो तो कोई बहुत ही लालची लोग थे। करोड़ों का मुतालबा कर दिया, कोठी फैक्ट्री सब नाम करवाना चाहते थे। और ऐना ने एक इत्मीनान भरा सांस लिया। कितना बोझ था इसके दिल पे। जब से इसने अरहम को देखा था बार बार इसे ख्याल आता था अरहम की इस हालत की ज़िम्मेदार सहर ही है। तो वो जो सहर अरहम से मोहब्बत की और शादी की बातें करती थी तो वो शायद सब यकतरफा था, सहर की अपनी सोच और ख्वाहिश। और वो जो समझती थी कि सहर और अरहम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, गलत था। और सहर तो अपनी शादी से बहुत खुश थी, यानी वो और इसकी बातें महज वक्ती तासुर था। अब वो बेहद रुग़बत से चिकन खा रही थी। तो तुम्हारे अंकल ये सब नहीं कर सकते थे, बस इसी बात पर लड़ाई रहती थी इसकी अपने बाप से। और फिर उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। फिर क्या? खाते खाते इसने बेगम राहत की तरफ देखा। ड्रिंक करने लगा था। खुद फराज ने इसके कमरे में शराब की बोतलें देखी थी। क्या? निवाला ऐना के हाथ से छूट गया। क्या अरहम भाई शराब पीते हैं? इसे शराब पीने वालों से बहुत डर लगता था। राहत बेगम ने इसकी आंखों से छलकते खौफ को साफ महसूस किया था और एक मुबहम सी मुस्कुराहट इनके लबों पर आकर मादूम हो गई। मोहतात ही रहना, अगर कभी घर के अंदर आए भी तो ज़्यादा बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों की कोई अखलाकी इक़्तिदार तो होती है नहीं। 12 सालों से यूरोप अमेरिका में रह रहा है, जाने क्या क्या बुराइयां पैदा हो गई होंगी। वो उठ खड़ी हुई। ओके जानू, मैं अब आराम करूँगी, थक गई हूँ। ऐना ने सर हिला दिया। वो साकत बैठी थी, हाथ में पकड़ा हुआ निवाला इसने वापस प्लेट में रख दिया था। वो किसी गहरे दुख के हिसार में गिरी बैठी थी। अरहम शराब पीता है? वो अच्छा नहीं है, इसमें अखलाकी बुराइयाँ हैं। ये सारी बातें बहुत तकलीफ़दा थी। वह इन पर यकीन नहीं करना चाहती थी, लेकिन भला पप्पो झूठ क्यों बोलेंगी? जहाँ ये जानकर दिल पर धरा बोझ कम हुआ था कि वो लड़की जिससे अरहम ने मोहब्बत की सहर नहीं थी, वहाँ दिल में दुख का एक और कांटा सा गड़ गया था जो मुसलसल चुभ रहा था और तकलीफ़ दे रहा था। काश अरहम भाई ऐसे ना होते। वो जो बहुत रुग़बत से खा रही थी बचा हुआ चिकन प्लेट में ही छोड़कर उठ खड़ी हुई और हमीदा को टेबल समेटने का कहकर अपने कमरे में आ गई। नेक्स्ट सीन। किससे कहूँ कि आज मेरे साथ आके पी, उतरेंगी किस हलक से ये दिल खराश कूट। किससे कहूँ कि आज मेरे साथ आके पी। आवाज़ भारी थी और इसमें सोच था। बाहर से गुजरती ऐना ने सुना तो ठटक कर रुक गई। वो पिछले लॉन की तरफ लीमू तोड़ने आई थी। लीमू तोड़ने का तो बहाना था, अंदर कमरों में इसका दिल घबराता था। ना आसमान नजर आता था, ना सूरज और चाँद दिखाई देता। दिन के वक्त भी कमरों में लाइटें जलती रहती थी, खिड़कियों पर दबीस पर्दे पड़े रहते थे। हाँ, सनरूम की खिड़कियों से सुबह सुबह पर्दे हटा दिए जाते थे तो रोशनी अंदर आ जाती थी। कभी कभी हमीदा शीशे वाली खिड़की खोल देती थी तो ग्रिल से हवा का झोंका भी आ जाता था। वो खुले घरों में रहने की आदी थी, इसलिए बहाने बहाने से आसमान देखने और धूप को महसूस करने के लिए बाहर आ जाती थी। अब भी हमीदा ने रफ़ीक से कहा था कि वो लीमू तोड़ लाए सलाद के लिए, और रफ़ीक को वो मना करके खुद ही बाहर आ गई थी।
کس سے کہوں کہ آج میرے ساتھ آ کے پی، کس سے کہوں کہ آج میرے ساتھ آ کے پی۔ آواز پھر اینا کے کانوں میں آئی تو اسے لگا جیسے یہ آواز کھڑکی سے آ رہی تھی۔ یہ کھڑکی انیکسی کے لاؤنج یا بیڈ روم کی طرف تھی اور کھلی ہوئی تھی۔ اس نے کھڑکی کے قریب آ کر اندر جھانکا۔ بالکل سامنے صوفے پر ارحم آنکھیں موندے صوفے کی پشت پر سر رکھے گنگنا رہا تھا۔ کس سے کہوں کہ آج، گنگناتے ہوئے وہ سیدھا ہوا اور اس نے ذرا سا ہاتھ بڑھا کر ٹیبل سے گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی۔ ارحم ڈرنک کر رہا تھا۔ اس نے کبھی شراب نہیں دیکھی تھی، لیکن یہ ضرور شراب ہوگی، اس نے سوچا۔ اسے ٹیبل دکھائی نہیں دے رہا تھا، ضرور ٹیبل پر شراب کی بوتل بھی ہوگی۔ اس نے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر دیکھنے کی کوشش کی۔ عین اسی لمحے ارحم نے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا اور وہ پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ پیچھے کوئی پتھر پڑا تھا شاید، جس سے ٹھوکر لگی تو وہ سی کر کے ایک دم زمین پر بیٹھ گئی اور ہاتھوں سے بے اختیار پاؤں کو دبایا۔ تو پھپھو صحیح کہتی تھی، اس نے سوچا اور کھڑکی کی طرف دیکھا۔ ارحم کھڑکی کے پاس کھڑا تھا اور سرخ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گلاس تھا۔ وہ پاؤں کی تکلیف کو بھلا کر تیزی سے اٹھی اور تقریباً بھاگتے ہوئے اندرونی گیٹ تک آئی اور پھولے سانسوں کے ساتھ جب وہ اندر آئی تو سن روم میں صوفے پر ہی بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے آواز دے کر حمیدہ کو بتایا کہ وہ رفیق کو لیمو توڑنے کے لیے بھیج دے۔ کیسا عجیب سا چہرہ ہو رہا تھا ارحم بھائی کا، سوجا ہوا، ستا ستا سا، اور آنکھیں کتنی سرخ ہو رہی تھیں۔ لگتا ہے پوری رات ڈرنک کرتے رہے ہیں۔ کیا کبھی کسی نے انہیں سمجھایا نہیں، منع نہیں کیا؟ جب انہوں نے پہلی بار شراب پی تھی تو اس وقت اگر انکل فراز اور پپو انہیں پیار سے محبت سے سمجھاتے تو وہ ضرور ان کی بات مان لیتے۔ یقیناً باہر کسی دوست نے انہیں یہ لت لگا دی ہوگی، لیکن انکل فراز نے پیار سے سمجھانے کی بجائے ڈانٹا ہوگا، اور پپو ان کے پاس کہاں اتنا وقت ہوگا۔ ہاں، ان کی اپنی ماما ہوتی تو ضرور سمجھاتی۔ 9 سال کی عمر میں ذہن میں بننے والا ارحم کا نقش اتنا مضبوط تھا کہ اسے ارحم کا یہ رخ پسند نہیں آ رہا تھا۔ 9 سال کی عمر میں پہلی بار اماں اور سحر کے علاوہ کسی نے اس سے اتنی شفقت اور محبت سے بات کی تھی، اور وہ ان 17 سالوں میں کبھی بھی ارحم کو بھول نہیں سکی تھی۔ اینا بی بی، وہ بیگم صاحبہ کا فون آیا ہے، آپ لنچ پر ان کا انتظار نہ کریں، ڈنر پر ہی آئیں گی۔ حمیدہ نے آ کر کہا تو اس نے چونک کر سے دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اور اٹھ کر لاؤنج میں آ گئی۔ جب سے وہ آئی تھی راحت بیگم لنچ پر کم ہی آتی تھی۔ راحت بیگم گھر پر نہیں تھی۔ اگر وہ ارحم کے لیے کھانا بھجوا دے یا پھر ان سے کہے وہ اندر آ کر کھانا کھا لیں تو یوں بھی اکیلے اپنے لیے اسے ٹیبل لگوانا عجیب سا لگتا تھا، سو اکثر ہی لنچ گول کر جاتی تھی۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا، انکار کر دیں گے تو کر دیں۔ جب انہوں نے کھانا کھانے سے منع کیا ہوگا تو یہاں سے کسی نے اصرار ہی نہیں کیا ہوگا۔ دل میں پختہ ارادہ کر کے وہ اٹھی اور کچن میں آ کر رفیق سے کہا، رفیق، ارحم صاحب سے جا کر پوچھو وہ لنچ ہمارے ساتھ کریں گے یا انیکسی میں بھجوا دوں۔ سلاد بناتے رفیق نے اور برتن سمیٹتی حمیدہ نے بیک وقت حیرت سے اسے دیکھا۔ بڑے صاحب یہاں نہ ہوں تو ارحم صاحب اندر نہیں آتے؟ اگر 1-2 بار وہ نہیں آئے تو آپ لوگوں نے سمجھ لیا کہ وہ کبھی نہیں آئیں گے؟ جی ٹھیک ہے، میں پوچھتا ہوں۔ رفیق چھری رکھ کر صافی سے ہاتھ پونچھتا ہوا باہر آ گیا اور کچھ ہی دیر بعد وہ منہ لٹکائے واپس آ گیا۔ جی ارحم صاحب نے کہا ہے، شکریہ، مجھے اپنی عادتیں خراب نہیں کرنی۔ تمہاری اینا بی بی نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا؟ اینا نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ رفیق کندھے اچکاتا ہوا کچن میں چلا گیا۔ وہ کچھ دیر ٹی وی دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر کچن میں آئی۔ حمیدہ فارغ ہو چکی تھی۔ بی بی کھانا کب لگاؤں؟ میں بات لے کر آتی ہوں، تم پہلے کھانا ارحم صاحب کو بھجوا دو۔ ویسے کیا پکا ہے؟ گوبھی گوشت ہے اور شوربے والا چکن ہے، ارحم صاحب کو یہ دونوں بہت پسند ہے۔ رفیق کے لبوں سے بے ساختہ نکلا تھا۔ جب وہ باہر نہیں گئے تھے تو فرمائش کر کے گوبھی گوشت پکوایا کرتے تھے، پر وہ تو اب اپنا ہی پکاتے ہیں، انگریزی کھانے، ڈبوں میں بند پکے پکائے، اور وہ نوڈلز اور اسپیگیٹی وغیرہ۔ حمیدہ نے بھی رائے دینا ضروری سمجھا تھا۔ ٹھیک ہے، نہ کھانا ہوا تو واپس کر دیں گے، تم بھجوا دو، اینا کہہ کر کمرے میں آ گئی تھی۔ اور جب وہ لنچ لے کر آئی تو حمیدہ نے بتایا کہ ارحم صاحب نے کھانا رکھ لیا تھا اور ساتھ ہی دوبارہ بھجوانے سے منع کیا تھا۔ اینا کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ ویسے بیگم صاحبہ ناراض ہوں گی؟ حمیدہ نے پانی کی بوتل ٹیبل پر رکھتے ہوئے خیال ظاہر کیا۔ تو اینا نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ضروری ہے کہ تم ساری رپورٹ دو جب تم انہیں یہ نہیں بتاتی ہو کہ تم نے اور رفیق نے دودھ اور جوس کے کتنے گلاس پیے ہیں؟
11 बजे नगेट्स, टेम्पुरा और टेंडर पॉप्स अक्सर फ्राई करके खाती हो। फ्रूट जो आता है इसमें से आधा तुम्हारे क्वार्टर में चला जाता है। तुम्हारे ख्याल में ये बताना भी ज़रूरी नहीं। यूँ भी अरहम भाई का इस घर पर इतना ही हक है जितना फुप्पो का। हमीदा घबराकर इधर उधर देखने लगी। वो जी ऐना बीबी, वो तो आज मेरा दिल घुट गया था तो मैंने टेम्पुरा फ्राई किया था और एक सेब खा लिया था, और दूध तो जी रफ़ीक पीता है रोज़ाना। ऐना ने जवाब दिए बगैर अपनी प्लेट में सालन निकाला। हमीदा कुछ देर खड़ी रही, फिर शर्मिंदा शर्मिंदा से वहाँ से चली गई। हाँ जी, सही कहती हैं आप। नौकर ऐश कर रहे हैं और जो घर का मालिक है वो उबले हुए खाने खाए, कि कहाँ का इंसाफ है जी। रफ़ीक का अंदाज सरासर खुशामदी था, इससे तवज्जो ना दी। वो यहाँ हमेशा के लिए तो नहीं आई थी ना। अम्मा ने बेशक ऐसी कोई बात नहीं की थी कि इसे जल्द बुला लेंगी, लेकिन बहरहाल इसने अपने दिल में अहद कर रखा था कि इसे वापस जाना है। खाना खाकर वो अपने कमरे में आई तो इसका मूड बहुत अच्छा था। गांव से आने के बाद पहली बार वो खुशगवार मूड में थी। अरहम ने खाना वापस नहीं किया था, अरहम ने खाना खा लिया था। वो नहीं जानती थी कि इसके अच्छे मूड की वजह ये थी या कुछ और, लेकिन वो खुश थी। कुछ देर गाने सुनने के बाद इसने एक नावल पढ़ने के लिए उठा लिया। पढ़ते पढ़ते वो सो गई। ख्वाब में इसने अम्मा को देखा। वो चारपाई पर लेटी थी, इनकी आंखें बंद थीं। वो इन्हें बेताबी से पुकार रही थी। वो आंखें खोलकर इसे देखती थी, फिर बंद कर लेती थी। अम्मा, इसने बुलंद आवाज़ में पुकारा और साथ ही इसकी आंख खुल गई। वो उठकर बैठ गई। कमरे में मुलहजा सा अंधेरा था। शाम हो गई थी शायद, पता नहीं वो कितनी देर सोई थी। इसने सामने क्लॉक की तरफ देखा जिसके रेडियम की सुइयां चमक रही थीं। असर मगरिब दोनों ही नमाज़ें कज़ा हो गई थी। फिर इससे अपना ख्वाब याद आया। ख्वाब में इसने अम्मा को बीमार देखा था। वो परेशान होकर कमरे से बाहर निकली और लॉन्च में आकर हमीदा से पूछा, फुप्पो आ गई हैं? नहीं जी, फ़ोन आ गया था इनका, डिनर बाहर ही करेंगी। वो सर हिलाकर फ़ोन स्टैंड की तरफ बढ़ी। वो अम्मा से बात करना चाहती थी। कितनी ही देर तक बेल होती रही, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। थक कर इसने रिसीवर रख दिया। कुछ देर बाद वो फिर फ़ोन करती रही थी। अब के सना ने फ़ोन उठा लिया था। सना, अम्मा से बात करवाओ प्लीज़। सना दूसरी तरफ खामोशी रही तो इसने बेचैनी से पूछा, अम्मा ठीक तो है ना सना? क्या होना है उन्हें? हट्टी कट्टी तो हैं। सना की तेज़ आवाज़ से बहुत नागवार लगी थी, लेकिन इसने आजिज़ी से कहा, सना प्लीज़ अम्मा से बात करवा दो। वो तो इधर अहाते में दूध धो रही हैं। अच्छा, तो मैं थोड़ी देर बाद फिर करूँगी। प्लीज़ अम्मा से कहना वो फ़ोन के पास ही रहें। मैंने ख्वाब में इन्हें बीमार देखा है आज दोपहर। भरे पेट के ख्वाब सच्चे नहीं होते ना बीबी। मुर्ग पुलाव ठूस के सोई होगी। मामी ने शायद सना से फ़ोन ले लिया था। तुम्हारी माँ फारिग नहीं बैठी हुई कि सारा वक्त फ़ोन के पास बैठी रहे। बहुत दर्द और फिक्र हो रही है तो घर आ जाओ मुड़कर। उन्होंने ज़ोर से रिसीवर क्रेडल पर रखा था। अगरचे तसल्ली हो गई थी कि अम्मा बीमार नहीं हैं, लेकिन फिर भी इसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। वो कुछ देर तो यूं ही रिसीवर हाथ में पकड़े खड़ी रही, फिर एकदम ही तेज़ तेज़ चलती हुई दरवाज़ा खोलकर बाहर लॉन में आ गई। अम्मा से बात नहीं हो सकी थी और दिल भर आया था। आंसू आंखों की हदें तोड़कर रुखसारों पर फिसल आए थे। वो रोना चाहती थी, बहुत सारा, खुलकर। वो सर झुकाए लॉन में बनी हुई मस्नूई पहाड़ी की तरफ जा रही थी और साथ साथ आंखों से आंसू भी पोंछती जा रही थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई इसे रोते हुए देखे। हमीदा और शाज़ी इसे रोते हुए देखती तो ज़रूर राहत बेगम को बता देती, और फिर इनका लेक्चर। वो चाहती थी कि वो सहर आपी की तरह बन जाए, बहादुर और बोल्ड। वो इधर उधर देखे बगैर पहाड़ी के पीछे पड़े पत्थर पर जाकर बैठ गई थी और घुटनों में सर रख लिया था। फव्वारे की मुंडेर पर पांव लटकाए बैठे अरहम ने हैरत से इसे देखा था। वो सर झुकाए इस वक्त कहाँ जा रही थी? वो अंधेरे में था, जबकि पॉर्श की लाइट की रोशनी लॉन में जा रही थी। जब वो पहाड़ी की तरफ मुड़ी तो इसने देखा वो रो रही थी और हाथों की पुश्त से आंसू भी पोंछती जा रही थी। ये इससे क्या हुआ? एक लम्हे के लिए इसने सोचा और फिर सर झटक कर अपने मोबाइल के साथ मसरूफ़ हो गया। दिसंबर के इन अव्वलीन दिनों में इस वक्त खासी खनकी थी। दिन छोटे थे इसलिए अभी 7 भी नहीं बजे थे, लेकिन आसमान तारीक था और इक्का दुक्का सितारे भी चमक उठे थे। पिछले कुछ अरसे से गर्म इलाके में रहने की वजह से ये खनकी से अच्छी लग रही थी। कुछ देर वो नेट पर मसरूफ़ रहा और फिर उठ खड़ा हुआ। फ़ोन जेब में डालकर इसने मसनूई पहाड़ी की तरफ देखा। क्या वो अभी तक वहाँ ही बैठी हुई है? इसने इसे जाते हुए नहीं देखा था। वो गैर इरादी तौर पर पहाड़ी की तरफ बढ़ा। वो घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे घुटनों पर सर रखे बैठी थी। वो कुछ देर यूं ही साकत खड़ा इसकी सिसकियाँ सुनता रहा। वह इससे पूछना चाहता था कि वो क्यों रो रही है, लेकिन वो इसका नाम नहीं लेना चाहता था। माजी का हर रिश्ता और हवाला वो भुला चुका था। सुने,
اس نے کسی قدر جھجکتے ہوئے کہا۔ اینا نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اس کے رخسار بھیگے ہوئے تھے اور پلکوں پر اب بھی آنسو اٹکے ہوئے تھے۔ آپ کیوں رو رہی ہیں اس طرح؟ اس نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں اور زمین پر پڑے پتھر کے چھوٹے سے ٹکڑے کو اپنے بوٹ کی ٹو سے ادھر ادھر کر رہا تھا۔ ایسے ہی اس نے جلدی جلدی دونوں ہاتھوں سے چہرہ صاف کیا اور کھڑی ہو گئی اور دوپٹے کے پلوں سے چہرہ پوچھنے لگی۔ ایسے ہی بلا وجہ تو کوئی نہیں روتا، اس کے لبوں سے نکلا۔ وہ دراصل اماں بہت یاد آ رہی تھیں۔ اس نے کپڑے جھاڑے۔ ارحم نے اس کی طرف دیکھا اور بے اختیار اس کے لبوں سے نکل گیا۔ آپ تو کبھی اماں کو چھوڑ کر نہیں آنا چاہتی تھیں، پھر کیوں آ گئی یہاں؟ شاید اس سے بات ادھوری چھوڑ دی اور اینا کو حیرت ہوئی۔ تو اسے 17 سال پہلے کی کہی ہوئی بات یاد تھی جب اس نے کہا تھا وہ اماں کو کبھی بھی اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میں اب بھی اماں کو چھوڑ کر نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن اماں نے خود مجھے زبردستی بھیج دیا اور مامی میری ان سے بات بھی نہیں کرواتی۔ اس کی آنکھیں پر آنسوؤں سے بھر گئیں۔ کیوں؟ تاکہ آپ کی پھپھو صاحبہ آپ کی بھی کسی امیر زادے سے شادی کروا دیں؟ اس کے لبوں پر طنزیہ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، وہ تیزی سے بولی۔ اماں نے ایسی تو کوئی بھی بات پھپھو سے نہیں کی، وہ تو اور ہی مسئلہ تھا، کچھ اور ہی۔ اماں مجھے، وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر پھر رونے لگی تھی۔ خیر جو بھی مسئلہ تھا، اب آپ اندر جائیں، یہاں اس وقت گھاس پر بیٹھ کر رونے کی بجائے اپنے کمرے میں جا کر روئیں، گھاس میں زہریلے کیڑے مکوڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ ایک دم واپس مڑا تھا۔ ارحم بھائی پلیز ایک منٹ میری بات سن لیں۔ جلدی جلدی دوپٹے سے چہرہ پوچھتی ہوئی وہ اس کے پیچھے لپکی تھی۔ یہاں آپ کی پھپھو محترمہ نے مجھے آپ سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا تو آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن میری فرد جرم میں ضرور اضافہ ہو جائے گا۔ ارحم کو اچانک یہ احساس ہوا تھا کہ اس نیم تاریکی میں سے اینا کے ساتھ باتیں کرتے دیکھ کر بیگم راحت کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے۔ اینا وہیں ٹھہر گئی تھی۔ نیکسٹ سین۔ غیر ممالک میں انسان مشین بن جاتا ہے، کام کرنے کی مشین۔ بس آنکھیں انسانوں کی سی ہوتی ہیں کیونکہ انہیں انتظار ہوتا ہے بہت سارا، اپنے پیاروں سے ملنے کا، اچھے دنوں کا اور سال کے طویل لمبے اور بے تکان دنوں کے گزر جانے کا۔ لیکن میری آنکھوں میں تو انتظار کے دیپ بھی نہیں چلتے چچا، مجھے سال کے طویل دنوں کے گزر جانے کا انتظار بھی نہیں ہوتا۔ میرے دن تو یوں ہی گزرتے ہیں بے مقصد، ایک روبوٹ کی طرح۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر خدا بخش کی طرف دیکھا تو خدا بخش جیسے تڑپ گیا۔ آپ یہاں کیوں نہیں آ جاتے ارحم بیٹا؟ ہمیشہ کے لیے کیوں دوسروں کی غلامی کرتے ہیں؟ یہ سب کارخانے فیکٹریاں کس کی ہیں؟ پھر اپنا ملک، اپنے لوگ؟ کون اپنے لوگ؟ اس کے لبوں پر طنزیہ سے مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یہ میرا باپ فراز خان، میرا بھائی سائم خان اور میری سوتیلی ماں بیگم راحت فراز خان، یہ سب میرے اپنے لوگ۔ کیا کیا انہوں نے میرے ساتھ؟ آپ نہیں جانتے کیا؟ بیگم راحت خان تو خیر غیر تھی، سوتیلی تھی، لیکن فراز خان، کیا انہوں نے میری بات کا یقین کیا، بھروسہ کیا مجھ پر؟ جنہوں نے مجھے کبھی اکیلا نہ چھوڑنے کا عہد کیا تھا، مجھے نہ صرف اکیلا چھوڑ دیا بلکہ مجھے اپنا بیٹا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ ان کا صرف ایک بیٹا ہے، اور وہ سائم جو میری محبت کا دم بھرتا تھا اور جو کہتا تھا کہ میں سگے سوتیلے کو نہیں جانتا۔ مجھے صرف یہ پتہ ہے کہ میرا ایک بھائی ہے، ارحم خان۔ اس نے بھی میری گواہی نہیں دی، میں نے اس کی طرف دیکھا تھا، مجھے یقین تھا وہ کہے گا ارحم میرا بھائی ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن اس نے نظریں چرا لی تھی چچا، اس نے میری طرف نہیں دیکھا، جب مجھے اس کی ضرورت تھی تب اس نے نظریں پھیر لی تھی، اور اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں جلنے لگی تھیں اور اس نے اپنی آواز کی بھراہٹ پر بمشکل قابو پایا تھا۔ معاف کر دو بیٹا، معاف کر دو انہیں، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، ناراضی ختم کر دو اب۔ میں کبھی ان سے ناراض تھا ہی نہیں چچا، تو معافی کیسی؟ بس دکھ ہے مجھے جو یہاں کرا ہے، اندر میرے سینے میں۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھا، اور یہ دکھ کم ہونے میں نہیں آتا۔ ہر روز جب صبح میں اٹھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ آج اس دکھ کی شدت کم ہوگی، لیکن اس سے پہلے سے بھی سوا پاتا ہوں۔ یہ غم مجھے اندر ہی اندر کھاتا جا رہا ہے کہ انہوں نے میرا یقین نہیں کیا، میرا اعتبار نہیں کیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ چچا پلیز آپ جائیں، پھر اگر سائم کا فون آئے تو کہہ دیجیے گا کہ میں اس کے آنے تک نہیں رک سکتا، مجھے واپس جانا ہے چند دنوں تک، ہو سکتا ہے میں ڈیڈی کا بھی انتظار نہ کروں۔ اور خدا بخش سر جھکائے باہر چلا گیا۔ پتہ نہیں کیوں بار بار زخموں کے ٹانکے ادھر جاتے تھے۔ وہ تو خدا بخش کو تسلی دینا چاہتا تھا، جو اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے اداس تھا، جو سالوں بعد پردیس سے آتا تھا، اور بات کہاں سے کہاں نکل آئی تھی۔
وہ اسے پردیس میں رہنے والوں کا احوال بتاتے ہوئے اپنے ہی زخموں کو کھرچ پیٹا تھا۔ خدا بخش نے اسے سائم کے فون کا بھی بتایا تھا کہ اس کی چھٹیاں ہونے والی ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ ارحم اس کے آنے تک وہاں ضرور رکے۔ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ 12 سالوں سے وہ ایک دوسرے سے نہیں ملے تھے۔ 6 سال پہلے جب وہ یہاں آیا تھا تو سائم UK جا چکا تھا، اور 2 سال پہلے بھی جب وہ یہاں 1 ماہ رہ کر گیا تھا تو سائم یورپ کہیں اپنی چھٹیاں گزار رہا تھا۔ ان ہواؤں میں ایک ایسی تاثیر ہے کہ جب بھی آؤں یہ قدم باندھ لیتی ہیں۔ کیا کر رہا ہوں میں یہاں اور کیوں؟ اس نے خود سے پوچھا اور اٹھ کر فریج سے ایک ٹن نکال کر کھولا اور گلاس میں ڈال کر ہاتھ میں پکڑے گلاس میں موجود مشروب کو دیکھتا رہا۔ پھر فریزر کھول کر برف کی کچھ کیوبس گلاس میں ڈال کر گلاس ہاتھ میں پکڑے باہر لان میں آ گیا اور سنگی بینچ پر بیٹھتے ہوئے اس نے گیٹ سے اندر آتی بیگم راحت کی گاڑی کو دیکھا اور پھر گاڑی سے اترتی اینا اور بیگم راحت پر ایک اچکتی سی نظر ڈال کر گھونٹ گھونٹ کر کے ٹھنڈا مشروب پینے لگا۔ پتہ نہیں کیوں اسے لگا تھا جیسے گاڑی سے اتر کر اندر جاتے ہوئے اینا نے مڑ کر اسے دیکھا تھا، اور یہ اینا جلال تھی، وہ معصوم سی کیوٹ سی بچی جو کہتی تھی کہ اسے اگر کسی جنگل میں کسی جھونپڑی میں بھی رہنا پڑے تو وہ اپنی ماں کے ساتھ رہنا پسند کرے گی اور اپنے پپو کے اس اتنے بڑے آسائشوں سے بھرے گھر میں رہنا نہیں چاہے گی۔ لیکن اب وہ یہاں رہ بھی رہی تھی اور روتی بھی تھی۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا اور ٹھنڈا یک مشروب اس نے ایک ہی گھونٹ میں حلق سے نیچے اتارا۔ تو مجھے صبح یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ چھٹیوں کے 7 ہفتے باقی تھے اور یہ 7 ہفتے پچھلے کئی سالوں کی طرح اب آوارگی میں ہی گزرنے تھے۔ کہاں جائے؟ فرانس، نیو یارک، آئرلینڈ، کہیں بھی۔ آوارگی کی تو کوئی منزل نہیں ہوتی۔ یہ گھر میرا ہے جہاں میں نے جنم لیا اور جہاں میری زندگی کے بہت سے سال گزرے۔ اس نے سر اٹھا کر چاروں طرف دیکھا۔ ملکچا سا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ خدا بخش نے لان کی لائٹس جلا دی تھی۔ لیکن یہاں اس گھر میں بھی میرا جی نہیں لگتا، جیسے یہاں اس بڑی دنیا میں کوئی بھی میرا اپنا نہ ہو۔ ابھی شاید کوچا کڑی اور دریوزا کڑی باقی ہے۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ کاش وہ بہت زیادہ رو لیتا، اتنا کہ اندر باہر جلتی آگ کی تپش کم ہو جاتی۔ لیکن آنسو تو 12 سال پہلے اس سے ایسے روٹھے تھے کہ تب سے آنکھیں خشک صحرا بنی ہوئی تھی۔ 12 سال شاید پہلے وہ آخری بار رویا تھا۔ پوری رات وہ روتا رہا تھا، اکیلا، تنہا، اور کسی نے اس کے آنسو نہیں پوچھے تھے۔ اس سے پہلے وہ جب رویا ممی کی ڈیتھ پر، ان کے بعد جب بھی اس کی آنکھوں میں آنسو آئے ڈیڈی اس کے پاس تھے اس کے آنسو پوچھنے کے لیے۔ لیکن اس رات ڈیڈی اس کے پاس نہیں تھے۔ وہ تڑپ کر رویا تھا، لیکن کسی نے اس کے آنسو نہیں پوچھے تھے۔ کوئی ہاتھ آگے نہیں بڑھا تھا اسے گلے لگانے اور پیار کرنے کو۔ ایک دم ہی ہوا میں موجود کھنکی بڑھ گئی تھی۔ وہ بلو جینس اور سفید کاٹن کی شرٹ پہنے ہوئے تھا جس کی آستینیں اس نے پیچھے رول کر رکھی تھی، لیکن اسے سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ہوا کی کھنکی اسے اچھی لگ رہی تھی۔ 11 سال یورپ کے ٹھنڈے موسموں میں گزار کر اب 1 سال سے وہ UAE کے تپتے صحراؤں کی خاک چھان رہا تھا، اور اب وسط دسمبر کی اس رات کی کھنکی اور ٹھنڈک اسے بے حد سکون دے رہی تھی۔ اس نے آنکھیں موند کر سر بینچ کے ساتھ ٹکا لیا اور بہت سارے مناظر اس کی بند آنکھوں کے سامنے آنے لگے۔ وہ اس کی اولین محبت تھی۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتی، سفید کوٹن کے سوٹ میں ملبوس جس پر نقرائی ستاروں اور رو پہلے دھاگوں سے خوبصورت کڑھائی کی ہوئی تھی، اور وہ یہاں ہی لان میں اس کے سامنے کھڑی تھی اور وہ مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دوپٹے پر دور دور موجود ستارے لمحہ بعد دمکتے تھے۔ چاندنی اس کے لبوں سے سرگوشی کی طرح نکلا تھا اور وہ بنا کچھ کہے یوں ہی مسکراتے ہوئے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ منظر پھر بدلا تھا۔ وہ اس کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر نکلا تھا۔ وہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ وہ کبھی چور نظروں سے اسے دیکھ لیتا تھا۔ کاش زندگی بھر میں یوں ہی تمہارے سنگ رہوں، وہ کہہ رہی تھی، اور وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسا ہی ہوگا، ہم ہمیشہ ساتھ ہی رہیں گے چاندنی، عمر بھر، آخری سانس تک۔ وہ اسے چاندنی ہی کہتا تھا۔ محبتوں کے اظہار میں وہ اس کے مقابلے میں زیادہ بے باک تھی۔ پہلی بار محبت کا اظہار بھی اس نے کیا تھا۔ وہ تو سوچتا ہی رہ گیا تھا کہ کس طرح اس سے کہے کہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے۔ اس کی صبحیں اور شامیں، اس کے دن اور رات، سب اس کے تصور میں گزرتے ہیں۔ وہ تو سوچتا ہی رہا تھا، لیکن اس نے اسے آئی لو یو کا خوبصورت کارڈ گفٹ کر دیا تھا۔ وہ جذبوں کے اظہار میں بخل نہیں کرتی تھی۔ اس کے پاس اپنے جذبوں کے اظہار کے لیے خوبصورت الفاظ تھے۔ ارحم، مجھے لگتا ہے جیسے میں اصل سے تمہاری تھی۔ اللہ نے مجھے تمہارے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ کبھی وہ کہتی، ارحم،
مجھے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی تم اجنبی نہیں لگے، جیسے میں جنم جنم سے تمہیں جانتی ہوں۔ مجھے کبھی مت چھوڑنا ارحم، میں مر جاؤں گی، میں تمہارے بغیر ایک لمحہ بھی سانس نہیں لے پاؤں گی۔ اور وہ سانس لے رہی تھی، زندہ تھی اور خوش تھی۔ منظر پھر بدلا، وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے شالمار باغ میں گھوم رہے تھے اور وہ کہہ رہی تھی، شہزادی اور ملکہ مجھ سے زیادہ خوش قسمت تو نہیں ہوں گی ارحم، میرے ساتھ تم ہو، تمہاری محبت ہے۔ اور شہزادے اور بادشاہ بھی مجھ سے زیادہ خوش قسمت نہیں ہوں گی چاندنی، کہ میرے ساتھ تم ہو اور ہمیں ہمیشہ ساتھ رہنا ہے اور زندگی کا سفر اکٹھے طے کرنا ہے۔ پھر ایک اور منظر، وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، سر جھکائے۔ میں بہت مجبور ہوں ارحم، میری زندگی کی ڈور کسی اور کے ہاتھوں میں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتی ارحم۔ تم کچھ بھی مت کرو چاندنی، جو کچھ کرنا ہے میں کروں گا، میں خود بات کروں گا ڈیڈی سے، ماما سے، اور مجھے یقین ہے وہ میری بات رد نہیں کریں گے۔ کم از کم ڈیڈی کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کا یقین تو صحیح تھا، لیکن وہ جس زمین کے لیے جنگ کرنا چاہتا تھا وہ زمین تو اس کی تھی ہی نہیں۔ کس قدر بے وقوف تھا وہ، جسے اپنا سمجھتا تھا وہ کبھی اس کی اپنی تھی ہی نہیں۔ ایک اور منظر بند آنکھوں کے سامنے آیا، وہ رو رہا تھا، اتنا لمبا چوڑا 6 فٹ کا مرد آنسوؤں سے رو رہا تھا اور وہ رخ موڑے کھڑی تھی۔ میرا یقین کرو چاندنی، یہ سب جھوٹ ہے، غلط ہے۔ میرے 3 سال کا ہر لمحہ تمہارے سامنے ہے۔ میں نہیں جانتا یہ سب کس نے کیا، کس نے میرے کمرے میں یہ بوتلیں رکھی، کون ہے اس گھر میں میرا دشمن، کون ہو سکتا ہے؟ اس سے رخ اس کی طرف کیا، اس کے لبوں پر تنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تمہارے ڈیڈی، تمہارا بھائی، ممی، آخر ان تینوں میں سے کون تمہارا دشمن ہو سکتا ہے؟ آئی ایم سوری ارحم، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ مجھے ڈرنک کرنے سے نفرت ہے۔ میں کسی ایسے شخص سے شادی نہیں کر سکتی جس کے کمرے میں شراب کی بوتلیں ہوں اور جو گھر والوں کو دھوکہ دے کر شراب پیتا ہو۔ میں تم سے محبت کرتی تھی، بلکہ عشق تھا مجھے تم سے، اور میں آخری حد تک تمہارا ساتھ دینے کو تیار تھی، لیکن اب نہیں ارحم۔ کیا محبت اتنی سی بات پہ ختم ہو سکتی ہے؟ اس نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ غلطی میری نہیں، تمہاری ہے ارحم۔ اب اگر میں تمہارا ساتھ نہ دے سکوں تو مجھے الزام مت دینا۔ تمہارے جیسے کمزور اخلاق کے شخص کے ساتھ اماں ماموں کوئی بھی شادی پر رضامند نہ ہوں گے۔ وہ چلی گئی تھی اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی سماعتوں پر اور اپنی بصارتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ نہیں، یہ چاندنی نہیں ہو سکتی، وہ تو اس کی محبت میں پاگل تھی اور اسے بھی پاگل کر رکھا تھا۔ اور محبت تو اعتماد کا، بھروسے کا، یقین کا نام ہے، اور پھر محبت میں تو محبوب کا غلط بھی صحیح لگتا ہے۔ پھر ارحم صاحب، آپ اتنی سردی میں باہر بیٹھے ہیں اور پھر آپ نے کوئی جرسی وغیرہ بھی نہیں پہنی ہوئی۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ خدا بخش مدھم روشنی میں کچھ فاصلے پر کھڑا پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جا رہا ہوں چچا، پلیز اب پریشان مت ہو۔ موٹی گرم چادر لپیٹے ہوئے بھی خدا بخش ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ میں گرم دودھ میں شہد ڈال کر لاتا ہوں۔ نہیں چچا، میں ابھی جا کر کافی پی لوں گا۔ اور خدا بخش ایک بار پھر اسے باہر نہ بیٹھنے کی تاکید کرتا ہوا اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ اس کی اولین محبت نے اسے مار ڈالا تھا، کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، کسی ایک جگہ، کسی ایک چھاؤں میں بیٹھنے نہ دیا۔ اس کے پاؤں کے تلووں میں ابھی تک اس کے غم کے دے ہوئے کانٹے چھپے تھے۔ کاش وہ اسے دل و دماغ سے نکال کر دوبارہ اپنی تاریخ مرتب کر سکتا۔ کیسے لے آؤں وہ دن جو گزر گئے واپس اپنے محور پر؟ کاش میں وقت کو پلٹنے پر قادر ہوتا۔ وہ بینچ کی پشت سے ٹیک لگائے ایک بار پھر گہری سوچوں میں کھو گیا تھا۔ نیکسٹ سین۔ تم بہت اداس ہو، کیا بات ہے؟ اینا کے گلاس میں جوس ڈالتے ہوئے راحت بیگم نے بغور اسے دیکھا تو اینا نے چونک کر انہیں دیکھا۔ جی بس وہ، اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اماں یاد آ رہی ہیں؟ اس نے سر ہلا دیا، لیکن نہ جانے کب کے رکے ہوئے آنسو اس کے رخساروں پر پھسل آئے۔ زندگی ایسے نہیں گزر سکتی میری جان، یوں رو دھو کر۔ شہر بھی تو تھی نا، کیسے خوش رہتی تھی یہاں اور زندگی کو انجوائے کرتی تھی، اور اب دیکھو ایک بہترین زندگی گزار رہی ہے۔ جی لیکن میں اس سے پہلے کبھی اماں سے الگ نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک نہ ایک دن تو لڑکیوں کا گھر چھوڑنا ہی ہوتا ہے۔ تم یہاں نہ آتی تو شادی تو ہونا تھی نا تمہاری۔ بیگم راحت کا انداز سمجھانے والا تھا۔ وہ سر جھکائے ہونٹ کاٹتی رہی۔ میں نے کہا تھا تمہیں کہ روز فون کر لیا کرو۔ کرتی ہوں پھپھو، لیکن مامی روز بات نہیں کرواتی۔ ایک تو یہ تمہاری ماں کی انا مجھے سمجھ نہیں آتی، وہاں بھابھی کے جوتے کھا لے گی لیکن یہاں نہیں آئے گی۔ بیگم راحت کو غصہ آ گیا تھا۔ جلال بھائی کے بعد کتنی منتیں کی تھی کہ میرے ساتھ چلے، اس اتنے بڑے گھر میں کیا 3 بندوں کی گنجائش نہیں تھی؟ لیکن
بات ادھوری چھوڑ کر انہوں نے اینا کی طرف دیکھا جس کے آنسو ایک بار پھر رخساروں پر بہہ آئے تھے۔ دیکھو میری جان، تم کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو، 26 سال کی ہو رہی ہو۔ زندگی کی حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم جانتی ہو وہاں تمہاری عزت محفوظ نہ تھی۔ مونا بھابھی نے اچھا کیا جو تمہیں بتا دیا۔ خیر، انہوں نے کلائی موڑ کر وقت دیکھا، 2-4 دن میں تمہاری یونیورسٹی سٹارٹ ہو جائے گی۔ ماسٹر کر لو گی تو اچھا رشتہ بھی مل جائے گا۔ آج کل ہر کوئی ایجوکیٹڈ لڑکیاں مانگتا ہے، ماسٹر ہو کسی بھی مضمون میں ہو۔ خیر، بیگم راحت فراز کی بھتیجی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم ماسٹر کر لو، فارغ نہ بیٹھو۔ جی، اس نے ہاتھوں کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ چلو اب اپنا ناشتہ ختم کرو ہے نا، اور ایک چھوٹے بچوں کی طرح ہر وقت اماں کو یاد کر کے رونا بند کرو۔ انہوں نے اپنے لیے بنائی چائے کا کپ اپنی طرف کھسکایا اور 2-3 گھونٹ بھر کر کھڑی ہو گئیں۔ انہوں نے 2 انگلیوں سے اس کے رخسار سہلائے۔ تم مجھے بہت پیاری ہو ہے نا، اس لیے کہ تم جلال بھائی اور مونا بھابھی کی بیٹی ہو۔ تم جانتی ہو نا، اماں اور ابا کی وفات کے بعد گھر کا کنٹرول بڑی اماں اور بڑے بھائی کے ہاتھ میں تھا، اور وہ سوتیلے تھے۔ ان کا سلوک ہم دونوں کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ ہم دونوں بہن بھائیوں نے بہت سارے مشکل دن کاٹے ہیں۔ پھر جلال بھائی نے تعلیم ختم ہوتے ہی سب سنبھال لیا۔ بڑے بھائی بھی ان سے ڈرتے تھے۔ پھر تمہاری اماں تھیں جو مجھ سے صرف چند سال بڑی تھیں، لیکن انہوں نے ماں کی طرح میرا خیال رکھا۔ جب ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تب بھی، جب بڑی اماں، بڑی بھابھی یا بلال بھائی کچھ کہتے تو میں اس کے پاس جاتی تھی۔ تو میری جان بہت قرض ہے مجھ پر تمہاری ماں اور جلال بھائی کے۔ جی، وہ ان کی محبتوں کی مترف تھی۔ اوکے، پھر چلتی ہوں۔ وہ ایک بار پھر اس کا رخسار تھپتھپا کر چلی گئی تھیں۔ ان کے جانے کے فوراً بعد ہی وہ صرف گلاس میں بچا جوس پی کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ باہر لان میں آ گئی۔ ہلکے ہلکے بادل تھے اور دھوپ بہت مدھم تھی۔ اس نے ہلکی سی شال لے رکھی تھی۔ اسے کھلے لان میں کچھ وقت گزارنا پسند تھا، ورنہ اندر بند کمروں میں بیٹھے بیٹھے اوب جاتی تھی۔ وہ لان میں ٹہلنے لگی۔ کیا پتہ اس وقت اماں سے بات ہو جائے۔ وہ واپسی کے لیے مڑی تب بھی اس کی نظر بینچ کے پیچھے پڑی تھی۔ کوئی نیچے لیٹا ہوا تھا۔ چچا، چچا! اس نے مڑ کر گیٹ کی طرف دیکھا اور اونچی آواز میں پکارا۔ خدا بخش گیٹ پر نہیں تھا۔ لیٹے ہوئے شخص نے ذرا سا سر اٹھایا تھا اور کہنیوں کے بل اٹھنے کی کوشش کی تھی۔ ارحم بھائی، ارحم بھائی، کیا ہوا آپ کو؟ اس طرح یہاں کیوں لیٹے ہوئے ہیں؟ وہ بیگم راحت کی ہر بات بھول کر زمین پر اس کے قریب بیٹھی اسے بلا رہی تھی۔ اس نے پریشانی سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا اور ہلایا۔ ایسے لگا جیسے اس نے انگارے کو چھو لیا ہو۔ گھبرا کر اس نے ہاتھ ہٹا لیا اور لمحہ بھر یوں ہی وحشت بھری نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی شرٹ بھیگی ہوئی تھی۔ غالباً رات میں تھوڑی بہت بارش بھی ہوئی تھی۔ لان کی گھاس بھیگی ہوئی تھی اور وہ بخار میں مدہوش یہاں پڑا تھا۔ پتہ نہیں کب وہ اپنے کمرے سے نکلا تھا اور کب یہاں آ کر لیٹ گیا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھا۔ پیشانی بھی آگ کی طرح تپ رہی تھی۔ اس نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بے ہوش تھا یا گہری نیند میں تھا۔ اس کے لبوں سے ایک کرہا نکلی تھی اور پھر خاموشی۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی اور تقریباً بھاگتے ہوئے خدا بخش کے کوارٹر میں آئی۔ خدا بخش سامنے چارپائی پر بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ پاس ہی ناشتے کے برتن پڑے تھے۔ چچا، چچا پلیز جلدی آئیں، وہ ارحم بھائی لان میں بے ہوش پڑے ہیں۔ اور پھر رکے بغیر اسی طرح بھاگتے ہوئے واپس ارحم کے پاس آئی تھی۔ اس کے پاس زمین پر بیٹھتے ہوئے اسے بےتابی سے پکارنے لگی تھی۔ خدا بخش بھی تقریباً دوڑتا ہوا اس کے پیچھے آیا تھا۔ اوہ میرے خدا، لگتا ہے ارحم صاحب ساری رات باہر ہی بیٹھے رہے ہیں۔ خدا بخش ارحم کے قریب بیٹھتے ہوئے اسے پکارنے لگا۔ چچا، انہیں بہت تیز بخار ہے اور یہ بے ہوش ہیں۔ اللہ کے لیے انہیں کسی ڈاکٹر کے پاس لے چلیں یا ڈاکٹر کو بلا لائیں، لیکن پہلے انہیں الیکسی میں لے چلیں۔ یہاں کتنی ٹھنڈ ہو رہی ہے۔ انہوں نے گھبراہٹ میں خدا بخش کے بازو جھنجھوڑ ڈالا تو خدا بخش چونک کر کھڑا ہو گیا۔ ارحم کے ہونٹ نیلے ہو رہے تھے اور اس کا جسم وقفے وقفے سے کانپ رہا تھا۔ پھر خدا بخش تقریباً بھاگتا ہوا گیٹ تک گیا تھا اور چیخ کر کسی نوردین کو آواز دی تھی۔ تبھی نوردین آ گیا تھا اور نوردین کی مدد سے خدا بخش نے پہلے تو ارحم کو انیکسی میں پہنچایا تھا اور پھر خود ڈاکٹر کو بلانے چلا گیا تھا۔ اینا بے بسی سے اس کے بیڈ کے پاس کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت بھی ہلکی نیلی ہو رہی تھی۔ وہ بہت غور سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی رنگت سولا گئی تھی، پیشانی پر لکیریں پڑی تھیں۔ پتہ نہیں کتنا اوکھا اور مشکل وقت گزارا تھا انہوں نے۔ گھر سے دور وہ بہت دکھ سے اسے دیکھتی ہوئی سوچ رہی تھی۔ یہاں آنے کے بعد کل پہلی بار اس کی سائم سے بات ہوئی تھی۔ اس نے اس کے یہاں آ کر رہنے پر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ اچھا ہے، تمہارے آنے سے ماما کو بھی کمپنی مل جائے گی۔ وہ ایک لمحہ کو چونکی تھی۔ وہ اس سے 2 سال چھوٹا تھا،
لیکن اسے تم کہہ کر بلا رہا تھا، لیکن شاید وہ جس ماحول میں رہ رہا تھا وہاں ایسی باتوں کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اور تم اتنے سالوں سے باہر کیا کر رہے ہو؟ پھپھو تمہیں بہت مس کرتی ہیں، آ جاؤ۔ یار میں اپنی خوشی سے تھوڑی رہ رہا ہوں، بس 1 سال کی بات ہے، پھر تعلیم مکمل کر کے واپس۔ ویسے ماما جب مجھے مس کرتی ہیں تو ٹکٹ کٹا کر پہنچ جاتی ہیں یہاں۔ وہ ہنسا تھا، وہ اتنے بے تکلفی سے بات کر رہا تھا جیسے وہ ہمیشہ سے بات کرتا رہا ہو۔ اف! ارحم سینے پر ہاتھ رکھ کر رہا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ ارحم نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں، لیکن اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، شاید وہ کچھ کہہ رہا تھا۔ اس نے دھیان سے سننے کی کوشش کی، اس کی آواز قدرے بلند ہوئی تھی۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا چاندنی، میری زندگی میں خزائیں بکھیر دیں۔ وہ بے ہوشی میں بڑبڑا رہا تھا، کوئی لفظ اینا کو سمجھ آتا اور کوئی باوجود کوشش کے وہ سن نہیں پاتی تھی۔ میں تمہیں پانے کی چاہ میں راکھ ہو گیا ہوں چاندنی، میں نے پھر بھی تمہیں ہی چاہا۔ تو حمیدہ نے صحیح کہا تھا، اس لڑکی کا نام چاندنی تھا جس سے ارحم بھائی نے محبت کی تھی، اور صحرا بھی۔ ایک بار اسے پھر سحر کا خیال آیا، لیکن اس نے اس خیال کو جھٹک دیا اور ارحم پر نظر ڈالی جو ہوش و خرد سے بیگانہ پڑا تھا۔ تب ہی خدا بخش چچا کسی ڈاکٹر کے ساتھ آیا تھا۔ ڈاکٹر نے چیک کرنے کے بعد فوراً ہاسپٹل لے جانے کا کہا تھا۔ نمونے کا شدید اٹیک ہوا ہے، اس کو ہاسپٹل لے جانا ضروری ہے۔ اس نے پیشانی سے خدا بخش کی طرف دیکھا۔ بیگم صاحبہ تو گھر میں نہیں ہیں، صاحب بھی ملک سے باہر ہیں، خدا بخش ڈاکٹر کو بتا رہا تھا۔ ڈرائیور بیگم صاحبہ کے ساتھ گیا ہوا ہے۔ آپ پریشان نہ ہو چچا، میں ہاسپٹل سے ایمبولینس بھجواتا ہوں۔ ڈاکٹر غالباً ان کا جاننے والا تھا۔ اس نے وہاں سے فون کر کے ایمبولینس بھیجنے کے لیے کہا اور خود ارحم کو کوئی انجیکشن لگانے لگا۔ وہ جو ڈاکٹر کے آنے پر ایک طرف کھڑی ہو گئی تھی، ابھی تک کھڑی تھی۔ ڈاکٹر جو اس کا ٹیمپریچر چیک کر رہا تھا اسے مڑ کر اینا کی طرف دیکھا۔ آپ بیٹھیں بھابھی پلیز، اور پریشان نہ ہوں۔ السلام علیکم پیپس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ آپ سے معذرت کرنی تھی کہ میں ویڈیو ٹائم ٹو ٹائم اپلوڈ نہیں کر پا رہی ہوں، کچھ مصروفیات ہیں، ٹائم نہیں مل پاتا، لیکن آج میں نے یہ ایپیسوڈ ریکارڈ کیا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ مجھے پتہ ہے کچھ شارٹ ہے، لیکن امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ اور جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج ہمارا یوم آزادی ہے، تو آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت یوم آزادی مبارک ہو۔ میں نے آج کے دن کے لیے بھی ایک اسپیشل ویڈیو بنانے کا سوچا تھا، لیکن انفارچونیٹلی میں وہ بھی نہیں بنا پائی ہوں۔ میری پچھلے سال کی ویڈیو ہوگی، یہیں کہیں نیچے پڑی ہوگی، اسے بھی دیکھ لیجیے گا۔ اور ایک بہت ضروری بات، جھنڈیاں جس پہ چاند ستارہ بنا ہوتا ہے، ان کو پلیز زمین پر مت پھینکیے گا، کیونکہ جب یہ پاؤں کے نیچے آتے ہیں تو پرچم کی بہت بے حرمتی ہوتی ہے اور دل دہل جاتا ہے، کیونکہ یہ جھنڈا تو آنکھوں سے لگانے کے لائق ہے، پیروں میں دبانے کے لیے نہیں۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھیے گا۔ اور ہاں، اپنے بچوں کے باجے جھٹ سے چھپا دیں، کیونکہ یہ کان کے ساتھ ساتھ دماغ کی چولے بھی ہلا دیتا ہے۔ چلیں اب اجازت، زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اور میں پوری کوشش کروں گی کہ ایپیسوڈ جلد از جلد اپلوڈ کر سکوں۔ اسی کے ساتھ ہمیں دعا میں بہت یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔